खिलाफत व मलूकियत सैयद अबुल अला मौदूदी रहीमहुल्लाह। इदारा तर्जुमानुल कुरान लाहौर। बाब चहारम, खिलाफत राशिदा से मलूकियत तक। छठा मरहला। अब खिलाफत को मलूकियत की तरफ जाने से बचाने का आखिरी मौका बाकी रह गया था, और वो ये था कि दोनों हकम ठीक ठीक उस मुआहिदे के मुताबिक अपना फ़ैसला दें जिसकी रूह से उनको फ़ैसले का इख्तियार सौंपा गया था। मुआहिदे की जो इबारत मौर्रिखीन ने नकल की है उसमें तहकीम की बुनियाद ये थी: दोनों हकम जो कुछ किताबुल्लाह में पाएँ इस पर अमल करें, और जो कुछ किताबुल्लाह में ना पाएँ उसके बारे में सुन्नत आदिला जामिया गैर मुफर्रका पर अमल करें। लेकिन दौमतुल जंदल में जब दोनों हकम मिलकर बैठे तो सिरे से ये अमर ज़ेरे बहस ही ना आया कि कुरान और सुन्नत की रूह से इस कज़िये का क्या फ़ैसला हो सकता है। कुरान में साफ हुक्म मौजूद था कि मुसलमानों के दो ग्रोह अगर आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान इस्लाह की सही सूरत ताइफ़ा बाग़िया को राह रास्त पर आने के लिए मजबूर करना है। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्से सरीह ने मुतय्यन कर दिया था कि इस कज़िये में ताइफ़ा बाग़िया कौन सा है। एक अमीर की अमारत कायम हो जाने के बाद उसकी अतात ना करने वाले के बारे में भी वाज़े अहादीस मौजूद थीं। खून के दावे का भी शरीयत में साफ ज़ाब्ता मौजूद था, जिसकी रूह से देखा जा सकता था कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने खून उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के मुताल्लिक अपना दावा ठीक तरीके से उठाया है या गलत तरीके से। और मुआहिदा तहकीम की रूह से दोनों साहिबों के सुपुर्द ये काम सिरे से किया ही नहीं गया था कि वो खिलाफत के मसले का जो फ़ैसला बतौर ख़ुद मुनासिब समझें कर दें, बल्कि उनके हवाले फ़रीक़ैन का पूरा झगड़ा इस सराहत के साथ किया गया था कि उनके दरमियान अव्वलन किताबुल्लाह और फिर सुन्नत आदिला के मुताबिक तस्फ़िया करें। मगर जब दोनों बुज़ुर्गों ने बातचीत शुरू की तो इन सारे पहलुओं को नज़रअंदाज करके ये बहस शुरू कर दी कि खिलाफत का मसला अब कैसे तय किया जाए। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा, आपके नज़दीक इस मामला में क्या सूरत मुनासिब होगी? उन्होंने कहा, मेरी राय ये है कि हम इन दोनों यानी हज़रत अली व मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा को अलग करके खिलाफत के मसले को मुसलमानों के बाहमी मशवरे पर छोड़ दें ताकि वो जिसे चाहे मुंतखब कर लें। हज़रत अमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, ठीक बात यही है जो आपने सोची है। इसके बाद दोनों साहिब मजमा आम में आए जहाँ दोनों तरफ के 400 असहाब और कुछ गैर जानिबदार बुज़ुर्ग मौजूद थे। हज़रत अमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा कि आप इन लोगों को बता दीजिए कि हम एक राय पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा, अगर आप दोनों एक राय पर मुत्तफ़िक हो गए हैं तो उस मुत्तफ़िका फ़ैसला का ऐलान अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो को करने दीजिए। मुझे अंदेशा है कि आप धोखा खा गए हैं। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, मुझे इसका कोई ख़तरा नहीं है, हमने बिल इत्तिफ़ाक़ एक फ़ैसला किया है। फिर वो तकरीर के लिए उठे और इसमें ऐलान किया कि मैं और मेरे ये दोस्त यानी अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो एक बात पर मुत्तफ़िक हो गए हैं, और वो ये है कि हम अली रज़ी अल्लाह अन्हो और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो को अलग कर दें और लोग बाहमी मशवरे से जिसको पसंद करें अपना अमीर बना लें। लिहाजा मैं अली रज़ी अल्लाह अन्हो और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो को माज़ूल करता हूँ। अब आप लोग अपना मामला ख़ुद अपने हाथ में लें और जिसे अहल समझें अपना अमीर बना लें। इसके बाद हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इन साहिब ने जो कुछ कहा वो आप लोगों ने सुन लिया।
انہوں نے اپنے آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا۔ میں بھی ان کی طرح انہیں معزول کرتا ہوں اور اپنے آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو قائم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ولی اور ان کے خون کے دعوے دار اور ان کی جانشینی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنتے ہی کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ خدا تمہیں توفیق نہ دے، تم نے دھوکہ دیا اور عہد کی خلاف ورزی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بولے، افسوس تمہارے حال پر اے ابو موسیٰ، تم عمر کی چالوں کے مقابلے میں بڑے کمزور نکلے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اب میں کیا کروں؟ اس شخص نے مجھ سے ایک بات پر اتفاق کیا اور پھر اس سے دامن چھڑا لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے مر گئے ہوتے تو ان کے حق میں زیادہ اچھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھو اس امت کا حال کہاں جا پہنچا ہے۔ اس کا مستقبل دو ایسے آدمیوں کے حوالے کر دیا گیا جن میں سے ایک کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور دوسرا ضعیف ہے۔ در حقیقت کسی شخص کو بھی وہاں اس امر میں شک نہ تھا کہ دونوں کے درمیان اسی بات پر اتفاق ہوا تھا جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں کہی تھی، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ طے شدہ بات کے بالکل خلاف تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت کی بشارت دی، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ شرم کے مارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منہ نہ دکھا سکے اور سیدھے مکے چلے گئے۔ حافظ ابن کثیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے اس فعل کی یہ توجیح کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حالت میں لوگوں کو بلا امام چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس وقت لوگوں میں جو اختلاف برپا تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہیں خطرہ تھا کہ ایسا کرنا ایک طویل و عریض فساد کا موجب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے مصلحت کی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برقرار رکھا، اور اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی، لیکن جو انصاف پسند آدمی بھی نیزوں پر قرآن اٹھانے کی تجویز سے لے کر اس وقت تک کی روداد پڑھے گا، وہ مشکل ہی سے یہ مان سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اجتہاد تھا۔ بلا شبہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین واجب الاحترام ہیں، اور بڑا ظلم کرتا ہے وہ شخص جو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کی ساری خدمات پر پانی پھیر دیتا ہے اور ان کے مرتبے کو بھول کر گالیاں دینے پر اتر آتا ہے۔ مگر یہ بھی کچھ کم زیادتی نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ہم محض صحابیت کی رعایت سے اس کو اجتہاد قرار دینے کی کوشش کریں۔ بڑے لوگوں کے غلط کام اگر ان کی بڑائی کے سبب سے اجتہاد بن جائیں تو بعد کے لوگوں کو ہم کیا کہہ کر ایسے اجتہادات روک سکتے ہیں؟ اجتہاد کے تو معنی یہ ہیں کہ امر حق معلوم کرنے کے لیے آدمی اپنی انتہائی حد وسع تک کوشش کرے۔ اس کوشش میں نادانستہ غلطی بھی ہو جائے تو حق معلوم کرنے کی کوشش بجائے خود اجر کی مستحق ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق غلط کام کرنے کا نام اجتہاد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت اس طرح کے معاملات میں افراط و تفریط دونوں ہی یکساں احتراز کے لائق ہیں۔ کوئی غلط کام محض شرف صحابیت کی وجہ سے مشرف نہیں ہو جاتا، بلکہ صحابی کے مرتبہ بلند کی وجہ سے وہ غلطی اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن اس پر رائے زنی کرنے والے کو لازماً یہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ غلط کو صرف غلط سمجھنے اور کہنے پر اکتفا کرے، اس سے آگے بڑھ کر صحابی کی ذات کو بحیثیت مجموعی مطعون نہ کرنے لگے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یقیناً بڑے مرتبے کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے اسلام کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، البتہ ان سے یہ دو کام ایسے سرزد ہو گئے ہیں جنہیں غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ دونوں حکموں میں سے ایک نے کیا کیا اور دوسرے نے کیا،
بجائے خود یہ پوری کارروائی جو دومت الجندل میں ہوئی معاہدہ تحکیم کے بالکل خلاف اور اس کے حدود سے قطعی متجاوز تھی۔ ان حضرات نے غلط طور پر یہ فرض کر لیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کے مجاز ہیں، حالانکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد باقاعدہ آئینی طریقے پر خلیفہ منتخب ہوئے تھے، اور معاہدہ تحکیم کے کسی لفظ سے یہ اختیار ان دونوں حضرات کو نہیں سونپا گیا تھا کہ وہ انہیں معزول کر دیں۔ پھر دونوں نے یہ بھی غلط فرض کر لیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، حالانکہ اس وقت تک وہ صرف خون عثمان رضی اللہ عنہ کے مدعی تھے، نہ کہ منصب خلافت کے۔ مزید برآں ان کا یہ مفروضہ بھی غلط تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنائے گئے ہیں۔ معاہدہ تحکیم میں اس مفروضے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہ تھی۔ اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا اور اپنی جماعت میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، سنو، یہ دونوں صاحب جنہیں تم لوگوں نے حکم مقرر کیا تھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور خدا کی ہدایت کے بغیر ان میں سے ہر ایک نے اپنے خیالات کی پیروی کی اور ایسا فیصلہ دیا جو کسی واضح حجت اور سنت ماضیہ پر مبنی نہیں ہے، اور اس فیصلے میں دونوں نے اختلاف کیا اور دونوں ہی کسی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفے واپس پہنچ کر شام پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس زمانے میں انہوں نے جو تقریریں کی ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امت پر ملوکیت کے مسلط ہو جانے کا خطرہ کس شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے اور خلافت راشدہ کے نظام کو بچانے کے لیے کس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ایک تقریر میں وہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ لوگ تمہارے حاکم بن گئے تو تمہارے درمیان کسریٰ اور ہرقل کی طرح کام کریں گے۔ ایک دوسری تقریر میں انہوں نے فرمایا، چلو ان لوگوں کے مقابلے میں جو تم سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ملوک جبابرہ بن جائیں اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں۔ مگر عراق کے لوگ ہمت ہار چکے تھے اور خوارج کے فتنے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مزید ایک درد سر پیدا کر دیا تھا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی تدبیروں سے مصر اور شمالی افریقہ کے علاقے بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے اور دنیائے اسلام عملاً دو متحارب حکومتوں میں بٹ گئی تھی۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت رمضان سن 40 ہجری اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مصالحت سن 41 ہجری نے میدان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے پوری طرح خالی کر دیا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے انہیں دیکھ کر بہت سے وہ لوگ بھی جو پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے مخالفین کی لڑائیوں کو محض فتنہ سمجھ کر غیر جانبدار رہے تھے، یہ اچھی طرح جان گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس چیز کو قائم رکھنے اور امت کو کس انجام سے بچانے کے لیے اپنی جان کھپا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری زمانے میں کہا، مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ کیوں نہ دیا۔ ابراہیم النخعی کی روایت ہے کہ مسروق بن اجدع حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دینے پر توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو عمر بھر اس بات پر سخت ندامت رہی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیوں شریک ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پورے فتنے کے زمانے میں جس طرح کام کیا وہ ٹھیک ٹھیک ایک خلیفہ راشد کے شایان شان تھا۔ البتہ صرف ایک چیز ایسی ہے جس کی مدافعت میں مشکل ہی سے کوئی بات کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ جنگ جمل کے بعد انہوں نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیا۔ جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بیزار تھے، بادل ناخواستہ ان کو برداشت کر رہے تھے اور ان پر گرفت کرنے کے لیے موقع کے منتظر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما سے گفتگو کرنے کے لیے جب انہوں نے حضرت
قعقاع بن عمر کو بھیجا تھا تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت قعقاع نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ پر ہاتھ ڈالنے کو اس وقت تک مؤخر کر رکھا ہے جب تک وہ انہیں پکڑنے پر قادر نہ ہو جائیں۔ آپ لوگ بیعت کر لیں تو پھر خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا آسان ہو جائے گا۔ پھر جنگ سے عین پہلے جو گفتگو ان کے اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوئی، اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ نے خون عثمان رضی اللہ عنہ کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے جواب میں فرمایا عثمان کے قاتلوں پر خدا کی لعنت۔ لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے۔ حالانکہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تو اپنے متعدد رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر سرفراز کیا، مثلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہم۔ لیکن یہ حجت پیش کرتے وقت وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام ایسے حالات میں کیا تھا جبکہ اعلیٰ درجہ کی صلاحیتیں رکھنے والے اصحاب میں سے ایک گروہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا، دوسرا گروہ مخالف کیمپ میں شامل ہو گیا تھا، اور تیسرے گروہ میں سے آئے دن لوگ نکل کر دوسری طرف جا رہے تھے۔ ان حالات میں انہی لوگوں سے کام لینے پر وہ مجبور تھے جن پر وہ پوری طرح اعتماد کر سکیں۔ یہ صورتحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی صورتحال سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی، کیونکہ انہوں نے ایسے زمانے میں یہ کام کیا تھا جبکہ امت کے تمام ذی صلاحیت لوگوں کا مکمل تعاون ان کو حاصل تھا اور وہ اپنے رشتہ داروں سے مدد لینے پر مجبور نہ تھے۔ آخری مرحلہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا۔ بصیرت رکھنے والے لوگ اسی مرحلے میں یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں بادشاہی سے سابقہ درپیش ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو جانے کے بعد ان سے ملے تو السلام علیکہ ایھا الملک کہہ کر خطاب کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ امیر المؤمنین کہتے تو کیا حرج تھا؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم جس طرح آپ کو یہ حکومت ملی ہے اس طریقے سے اگر یہ مجھے مل رہی ہوتی تو میں اس کا لینا ہرگز پسند نہ کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا تھا کہ انا اول الملوک، میں مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہوں۔ بلکہ حافظ ابن کثیر کے بقول سنت بھی یہی ہے کہ ان کو خلیفہ کے بجائے بادشاہ کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہی ہوگی، اور یہ مدت ربیع الاول سن 41 ہجری میں ختم ہو گئی، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اب خلافت علی منہاج النبوہ کے بحال ہونے کی آخری صورت صرف یہ باقی رہ گئی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا تو اپنے بعد اس منصب پر کسی شخص کے تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیتے، یا اگر قطع نزاع کے لیے اپنی زندگی ہی میں جانشینی کا معاملہ طے کر جانا ضروری سمجھتے تو مسلمانوں کے اہل علم و اہل و خیر کو جمع کر کے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولی عہد کے لیے امت میں موزوں تر آدمی کون ہے۔ لیکن اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے خوف و طمع کے ذرائع سے بیعت لے کر
انہوں نے اس امکان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس تجویز کی ابتدا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں کوفے کی گورنری سے معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں اس کی خبر مل گئی۔ فوراً کوفہ سے دمشق پہنچے اور یزید سے مل کر کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اکابر اور قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المؤمنین تمہارے لیے بیعت لینے میں تامل کیوں کر رہے ہیں۔ یزید نے اس بات کا ذکر اپنے والد ماجد سے کیا۔ انہوں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تم نے یزید سے کہی؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، آپ دیکھ چکے ہیں کہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کیسے کیسے اختلافات اور خون خرابے ہوئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ یزید کو اپنی زندگی ہی میں ولی عہد مقرر کر کے بیعت لے لیں، تاکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اختلاف برپا نہ ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس کام کو پورا کرا دینے کی ذمہ داری کون لے گا؟ انہوں نے کہا، اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا اور اہل بصرہ کو زیاد۔ اس کے بعد پھر اور کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات کر کے حضرت مغیرہ کوفہ آئے اور 10 آدمیوں کو 30,000 درہم دے کر اس بات پر راضی کیا کہ ایک وفد کی صورت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور یزید کی ولی عہدی کے لیے ان سے کہیں۔ یہ وفد حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سرکردگی میں دمشق گیا اور اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے موسیٰ کو الگ بلا کر پوچھا، تمہارے باپ نے ان لوگوں کو کتنے میں ان کا دین خریدا؟ انہوں نے کہا 30,000 درہم میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصرے کے گورنر زیاد کو لکھا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عبید بن قعد النمیری کو بلا کر کہا، امیر المؤمنین نے مجھے اس معاملہ میں لکھا ہے اور میرے نزدیک یزید میں یہ کمزوریاں ہیں، لہٰذا تم ان کے پاس جا کر کہو کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ عبید نے کہا، آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے خراب کرنے کی کوشش نہ کیجیے، میں جا کر یزید سے کہتا ہوں کہ امیر المؤمنین نے اس معاملہ میں امیر زیاد کا مشورہ طلب کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ اس تجویز کی مخالفت کریں گے کیونکہ تمہارے بعض طور طریقے لوگوں کو ناپسند ہیں، اس لیے امیر زیاد تم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ان چیزوں کی اصلاح کر لو تاکہ یہ معاملہ ٹھیک بن جائے۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کیا اور عبید نے دمشق جا کر ایک طرف یزید کو اصلاح اطوار کا مشورہ دیا اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس کے بعد یزید نے اپنے بہت سے ان اعمال کی اصلاح کر لی جو قابل اعتراض تھے، مگر اس روداد سے 2 باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا، اور دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت محمدیہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یزید بجائے خود اس مرتبے کا آدمی نہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ رائے قائم کرتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد امت کی سربراہی کے لیے وہ موزوں ترین آدمی ہے۔ زیاد کی وفات 53 ہجری کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا اور بااثر لوگوں کی رائے ہموار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو 1,00,000 درہم بھیجے اور یزید کی بیعت کے لیے راضی کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ روپیہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، پھر تو میرا دین میرے لیے بڑا ہی سستا ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینے کے گورنر مروان بن الحکم کو لکھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کسی کو جانشین مقرر کر دوں۔
लोगों से पूछो कि जानशीन मुकर्रर करने के मामले में वो क्या कहते हैं। मरवान ने अहले मदीना के सामने ये बात पेश की। लोगों ने कहा ऐसा करना ऐन मुनासिब है। इसके बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने मरवान को फिर लिखा कि मैंने जानशीनी के लिए यजीद को मुंतखब किया है। मरवान ने फिर ये मामला अहले मदीना के सामने रख दिया और मस्जिद नबवी में तकरीर करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हारे लिए मुनासिब आदमी तलाश करने में कोई कसर उठा नहीं रखी और अपने बाद अपने बेटे यजीद को जानशीन बनाया है। ये बहुत अच्छी राय है जो अल्लाह ने उनको सुझाई। अगर वो उसको जानशीन मुकर्रर कर रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो और उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी जानशीन मुकर्रर किए थे। इस पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उठे और उन्होंने कहा, झूठ बोले हो तुम ए मरवान। और झूठ कहा मुआविया ने, तुमने हरगिज़ उम्मत मोहम्मदिया की भलाई नहीं सोची है। तुम इसे कैसरियत बनाना चाहते हो कि जब एक कैसर मरा तो उसकी जगह उसका बेटा आ गया। ये सिर्फ अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की नहीं है। उन्होंने अपनी औलाद में से किसी को जानशीन नहीं बनवाया। मरवान ने कहा, पकड़ो इस शख्स को, यही है वो जिसके मुताल्लिक़ कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वल्लज़ी काला लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा, अहकाफ 17। हज़रत अब्दुर्रहमान ने भागकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में पनाह ली। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चीख उठी कि झूठ कहा मरवान ने, हमारे ख़ानदान के किसी फ़र्द के मामला में ये आयत नहीं आई है, बल्कि एक और शख्स के मामला में आई है जिसका नाम मैं चाहूँ तो बता सकती हूँ। अलबत्ता मरवान के बाप पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की थी जबकि मरवान अभी उसकी सुल्ब में था। इस मजलिस में हज़रत अब्दुर्रहमान की तरह हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी यजीद की वली अहदी मानने से इनकार कर दिया। उसी ज़माने में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वफ़ूद तलब किए और ये मामला उनके सामने रखा। जवाब में लोग खुशामदाना तकरीरें करते रहे, मगर अखनफ़ बिन कैस खामोश रहे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, अबू बहर तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा, हम सच कहें तो आपका डर है, झूठ बोलें तो खुदा का डर। अमीरुल मोमिनीन, आप यजीद के शब रोज़ खलवत व जलवत, आमद व रफ्त हर चीज़ को खूब जानते हैं। अगर आप उसको अल्लाह और उसकी उम्मत के लिए वाकई पसंदीदा जानते हैं तो इसके बारे में किसी से मशवरा ना लीजिए, और अगर आपके इल्म में वो इससे ख़िलाफ़ है तो आखिरत को जाते हुए दुनिया उसके हवाले करके ना जाइए। रहे हम तो हमारा काम तो बस ये है कि जो हुक्म मिले उस पर समिअना व अताना कह दें। इराक़, शाम और दूसरे इलाक़ों से बैत लेने के बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो ख़ुद हिजाज़ तशरीफ़ ले गए, क्योंकि वहाँ का मामला सबसे अहम था और दुनिया इस्लाम की वो बाअसर शख्सियतें जिनसे मुज़ाहमत का अंदेशा था वहीं रहती थीं। मदीने के बाहर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हो उनसे मिले। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने उनसे ऐसा दुरुस्त बर्ताव किया कि वो शहर छोड़कर मक्के चले गए। इस तरह मदीने का मामला आसान हो गया। फिर उन्होंने मक्का का रुख किया और इन चारों असहाब को ख़ुद शहर के बाहर बुलाकर इनसे मिले। इस मर्तबा उनका बर्ताव उसके बरअक्स था जो मदीने के बाहर उनसे किया था। इन पर बड़ी मेहरबानियाँ की, इन्हें अपने साथ लिए हुए शहर में दाखिल हुए, फिर तख्लिये में बुलाकर उन्हें यजीद की बैत पर राज़ी करने की कोशिश की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब में कहा, आप 3 कामों में से एक काम कीजिए, या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह किसी को जानशीन ना बनाइए, लोग ख़ुद उसी तरह किसी को अपना खलीफा बना लेंगे जिस तरह उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को बनाया था, या फिर वो तरीक़ा इख्तियार कीजिए जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने किया
کہ اپنی جانشینی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو مقرر کیا جن سے ان کا کوئی دور پرے کا رشتہ نہ تھا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجئے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ 6 آدمیوں کی شورا تجویز کی اور اس میں ان کی اولاد میں سے کوئی شامل نہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے باقی حضرات سے پوچھا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اب تک میں تم لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہوں، اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی، تلوار اس کے سر پر پہلے پڑ چکی ہوگی۔ پھر اپنے باڈی گارڈ کے افسر کو بلا کر حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک آدمی مقرر کر دو اور اسے تاکید کر دو کہ ان میں سے جو بھی میری بات کی تردید یا تائید میں زبان کھولے اس کا سر قلم کر دے۔ اس کے بعد وہ انہیں لیے ہوئے مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ ہیں جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا، یزید کی ولی عہدی پر راضی ہیں اور انہوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا تم لوگ بھی بیعت کر لو۔ اب لوگوں کی طرف سے انکار کا کوئی سوال باقی نہ رہا، اہل مکہ نے بھی بیعت کر لی۔ اس طرح خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت کی جگہ شاہی خانوادان ڈائنیسٹیز نے لے لی اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاہد اور مناقب اپنی جگہ پر ہیں، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیائے اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لعن طعن کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے، لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔ اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔